अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, आज बात करेंगे दो नोटिस जारी किए गए हैं, वो बताएंगे आपको किसने किसके खिलाफ दिए हैं। उसके अलावा आपको बताएं कि इमरान खान आज कोर्ट में यानी अदालत में पेश हो गए और वहाँ की भी आपको बात बताएंगे। उसके अलावा इमरान खान को अदालत ने हुक्म दिया है कि पुलिस के पास तफ्तीश के लिए शामिल हो जाएंगे, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा परवेज़ इलाही नमूदार हो गए, ज़ाहिर हो गए, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज असद उमर साहब ने एक नोटिस भेजा जमायत इस्लामी के मौलाना सिराजुल हक को, जिसमें उसको कहा गया कि उन्होंने कुछ गलत बयानी की है असद उमर के ख़िलाफ़, तो उसके लिए उन्होंने उनको नोटिस भेजा। दूसरा नोटिस फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल एक्ट के तहत उनको मरियम नवाज़ को नोटिस भेजेंगे, और वो इसलिए भेजेंगे कि मरियम नवाज़ ने अपनी तकारीर में बुशरा बीबी उर्फ पीरनी के ख़िलाफ़ जो बातें की है कि वो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर और तबादलों के ऊपर साइन वाइन करती थी, तो उसकी साख को नुकसान पहुंचाया, तो उसको नोटिस भेजने की वो करते हैं। इसके अलावा इमरान खान की और अदालत वाली, तो मैं आखिर में आपको बात बताऊँगा आपको कि क्या होना क्या नहीं होना। परवेज़ इलाही जिनके घर पे छापा पड़ा था और सुना है कि 3 दफ़ा उनके मुख्तलिफ घरों पे छापे पड़ चुके हैं इनके गिरफ्तारी के लिए, उन्होंने आज ज़मानत करवा ली। 15 मई तक उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है और वो अचानक अब नमूदार हो गए और अपने घर पे आ गए, और ये मालूम नहीं हो रहा ये 3-4 दिन छुपते फिर रहे थे, कहाँ छुपे हुए थे कहाँ नहीं छुपे हुए थे, तो आज अचानक नमूदार हो गए और अभी इनको प्रोटेक्शन बेल भी मिल गई है, तो अब इनको कोई ख़तरा भी नहीं है कि उनको कोई गिरफ्तार कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी आपको पता चले कि इस्लामाबाद की में बातें सरगर्म है कि अब एंटी करप्शन के टारगेट के ऊपर वो, जैसे इमरान खान कहता है मेरे निशाने पे ज़रदारी है, मेरी निशाने पे ज़रदारी, तो इस तरीके से अभी एंटी करप्शन के निशाने पे जो है ओस्मान बोजदार हैं और एजाजुल हक जो आमिर मार्शल के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उनके बेटे एजाजुल हक अब PTI में शामिल हुए, तो उनके खिलाफ भी एक पुराना केस ज़री ज़मीन में घपलों का और मुख्तलिफ ज़मीन उसके बारे में एंटी करप्शन ने काफ़ी खोज लगाई। उसके बाद अब इनकी दोनों की गिरफ्तारी भी अचानक किसी वक्त भी हो सकती है, उसके घरों पे भी एंटी करप्शन जा सकती है, किस तरीके से छापे मारती है। लो, ये भी पाइपलाइन में बात है कि ये दो भी अभी इनके टारगेट पे, एंटी करप्शन के टारगेट पे आ गए। अच्छा, तीसरी बात अब ये बताएं कि जो है आज अदालत में लगा केस था, वो जो टोमेटो लिए थे इन्होंने, उसके बाद पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया था, और उस बिल के लिए जो है पेशी थी, तो जज साहब ने आज जो है काफ़ी जैसे फिर उनका लहजा और टोन और बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि ये बिल जो है, इसके बिल के लिए पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार के हसन रज़ा पाशा ने उनको कहा कि जी फुल कोर्ट बनाई जाए, और हम चाहते हैं कि फुल कोर्ट हो, ये हसास मामला है। तो उसको कहा कि आप तो बहुत नाज़िक और नफीस आदमी हैं, और बहरहाल इनकी लॉलीपॉप दे के इनको इस टॉपिक पे तो चुप करा दिया गया। उसके बाद इन्होंने कहा अच्छा आप हुक्म इब्तिनाई जो स्टे ऑर्डर जिसको कहते हैं वो जो दिया आप उसको वापस ले लें, तो उस पर भी जज साहब ने इनकी बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट बार जो पूरे पाकिस्तान के वकला के ऊपर मुनसर होती है, उसका प्रेसिडेंट होता है, उसके हसन रज़ा पाशा, उसको ठुकरा दिया। उसके बाद तीसरी बात उन्होंने जो की कि जनाब अगर आप ये नहीं करते तो कम से कम
فل بینچ اگر نہیں بنا رہے ہیں آپ اور یہ بھی واپس نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم جو متنازع جج ہے مظہر علی نقوی اس کو اس بینچ سے الگ کریں. تو کہا کہ کسی کے کہنے پہ ہم یہ نہیں یہ ٹوٹلی سپریم کورٹ کہنا بیکار ہے. یہ جو ہے اس کو کہا جائے کہ ہم خیال کورٹ کہا جائے یا اس کو کہا جائے کہ بندیال کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ ایک باعزت ادارہ ہے جس میں انصاف کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ٹوٹلی بندیال عدالت ہے، سپریم کورٹ نہیں ہے. بندیال جو ایک شخص کے دل میں آتا ہے وہ کرتے. پاکستان کے لائرز بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کی 4 درخواستیں تھیں، چاروں ان کو انہوں نے کینسل کر دی اور اپنی عزت پہ کھڑے رہے کہ یہ آپ کی باتیں پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں جو ہے سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے پھر پارلیامنٹ سے پنگا لے لیا. پارلیامنٹ کو کہا کہ بھائی آپ نے جو اس بل کے بنایا ہے یا جو بل کی کارروائی ہے اس کی پارلیمنٹ کی پوری کارروائی پیش کر دی جائے. اس پہ پارلیمنٹ کے تمام ارکان یعنی اسمبلی اور سینیٹ اور یہ تمام کے آگ بگولا ہو گئے. کہتے ہیں پہلے بندیال صاحب سپریم کورٹ بنائے، بندیال کورٹ نہیں بنائے. ہم نے کافی عرصے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیں ریکارڈ دیں کہ کس جسٹس نے کتنے پلاٹ لیے، کس جسٹس نے کہاں پہ گھر لیا، کس جسٹس نے کیا فوائد حاصل کیے، ان کا آپ ریکارڈ دیں، اس کے بعد ہم ریکارڈ دیں گے. یہ اب ٹسل شروع ہو گیا. اب یہ پارلیمنٹ ان کو ریکارڈ نہیں دے گی اور یہ پھر کٹائی میں معاملہ پڑا رہے گا. یہ جو مشکل پیدا کر رہی ہے اس وقت ملک کے حالات کو بگاڑ رہے ہیں وہ عدالت اپنا مکمل طور پہ. عدالت کیا، یہ بندیال کا ٹولہ جو ہے 8 ہو گئے، ورنہ یہ 3 ججز جو ہیں یہ تینوں ملک کے ایسے خلاف ہیں، ایسے باتیں کر رہے ہیں جس میں ملک سے امن بھی ہو خراب ہو اور ملک میں افراتفری اور عوام باہر پہ نکلے. فواد چودھری اور دوسرے پہلے ہی ان کے سپورٹ میں ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حکومت عدالت کا نہیں ہو فیصلہ نہیں مانا گیا تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے. تو بھائی ڈائریکٹ آپ ریزائن کریں، پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. عمر عطا بندیال صاحب یہ پوسٹ اس پوسٹ کے لائق نہیں ہے، آپ ذرا آ جائیں، پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، پھر آپ آگے ایسی باتیں کریں. تو اب فواد چودھری اور پی ٹی آئی والے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ حکومت کو کہ اگر ان کا کہنا نہیں مانا تو ہم عوام کو لے کے آ جائیں گے. پہلے بھی آپ لے آئے تھے 25 مارچ کو، کیا ہوا. اچھا، اسی سلسلے میں جہاں یہ خبریں آئیں تو اسی وقت ایک خبر ہو رہی کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے آج فوری طور پہ وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. بظاہر تو انہوں نے ملک کی سالمیت کے بارے میں اور دفاعی معاملات کے بارے میں ان کو بریف کیا ہے، لیکن لوگ بتا رہے ہیں کہ آئندہ کے رائے عمل کے لیے ان کے ساتھ مشورے کیے گئے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال ضرور باتیں ہوئی ہوں گی ملک کی، کیونکہ ملک کی سلامتی اور ملک میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری نہ عطا بندیال کے اوپر ہے نہ شہباز شریف کے اوپر ہے، وہ ہے پاک فوج کے سربراہ کے اوپر. ملک میں امن قائم کرنا پاک فوج کا کام ہے اور وہ اس سلسلے میں آج ملے اور انہوں نے آئندہ کا رائے عمل یقیناً شہباز شریف کو دیا ہوگا جو بالکل ملک کے مفاد میں ہوگا. اس کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ملک کے خلاف کوئی بات کرے. اس میں تو کہتا ہوں پاک فوج کو جتنا آگے جانا چاہیے جائیں، عوام ان کے ساتھ ہیں. یہ کوٹیں ووٹیں جو ہیں کیا تقدس اس وقت تک بحال تھا جب تک یہ ٹولہ جو نہیں تھا عمر عطا بندیال کا. ابھی اپنی عزت، اپنا وقار اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، یک طرفہ فیصلوں کی وجہ سے نکال دیے. ایک یعنی آدمی پورے سپریم کورٹ کو چلائے، کہاں کی شرافت ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور خبر بتا دیں آپ کو. کل رات عمر عطا بندیال نے ایک اشاعیہ دیا اپنے سپریم کورٹ کے ججز کے لیے. ان میں 15 ججز میں سے 14 ججز شامل ہو گئے اور ایک جو ہے قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اصول پہ قائم ہوتے ہوئے انہوں نے
اور شرکت نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بلایا گیا ہے ایسا یا بھی یہ مسکہ ماریں گے کہ ہم خیال کے لیے کہیں گے کہ جی آپ لوگ عدالت کے وقار کے خاطر، عدالت کے فائدے کے خاطر متفق ہو جائے، یہ کرے، اور وہ اصول پسند بندہ ہے وہ نہیں گئے، باقی 14 آدمی چلے گئے، جن میں سے کئی لوگوں نے اس میں سے سوائے 6-7 جو ٹولہ ہے بندیالی ٹولہ، اس کے علاوہ باقی سب نے ان کی بات سنی انسنی کر دی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ اس طریقے سے ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب ایک مزے کی آپ کو بات اور بھی بتاتے چلیں کہ وہ عمران خان کیا ہے، چوہے منہ والا کیا نام ہے، مراد سعید کہتے تھے کہ عمران خان آئے گی، باہر سے پیسے لائے گی، IMF کے منہ پہ مارے گی، بڑا اس کے اوپر مذاق بنایا گیا اور بہت لوگ انہوں نے ہنسایا، کیونکہ یہ دے نہیں سکے، ایسی بات کر بیٹھا ہے مراد سعید کہ وہ مکمل ہی نہیں ہو سکی، تو لوگوں نے اس کا اوپر مذاق بنا دیا۔ تو اب یہ مذاق جو ہے مسلم لیگ نون کے جو وزیر ہیں اسحاق ڈار، اس کے بارے میں بھی یہ نعرہ شروع ہوا کہ اسحاق ڈار آئیں گے، جادو کی چھڑی چلائیں گے، ڈالر کی قیمت نیچے لائیں گے، لیکن ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی کی شرح اتنی اونچی چلی گئی ہے کہ پچھلے 50 سال 60 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اسحاق ڈار کے لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ اسحاق ڈار آئے گا، ملک کو چلائے گا، ڈالر کی قیمت کوئی اس میں اور مراد سعید میں کوئی فرق نہیں، صرف کھوکھلے نعرے تھے مسلم لیگ نون کے، اس سے وہ جو تھے دوسرے والے وہ بہتر سے وزیر خزانہ ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کر سکا سوائے صرف سمدھی ہونے کی وجہ سے، نواز شریف کے سمدھی ہونے کی وجہ سے یہ پوسٹ دے دی گئی ان کو، لیکن انہوں نے مزید مہنگائی اور IMF سے فیصلے بھی نہیں، یہ کسی نتیجے پہ بھی نہیں پہنچ سکے، ان سے کوئی معاہدہ بھی نہیں کر سکے، تو یہ اس طریقے سے یہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب عمران خان کو عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان پہلی بات تو بہت کورٹ میں رونے جیسی شکل بنا کے کہا، اس کے وکیل نے، کتنی ضلالت ہے ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کے بارے میں آپ روتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ 71 سالہ بوڑھا شخص ہے، اس کو 121 مقدمات ڈال دیے گئے ہیں اس کے لیے، اور عمران خان نے کہا کہ مجھے روسٹرم پہ آ کے کہا مجھے 4 منٹ کے لیے بات کرنی چاہیے، جو اجازت مل گئی چلے بھائی بات کر، کہا جی میرے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا، میرے پاس 2 دفعہ میرے اوپر مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور اب مجھے یہ 3ری دفعہ بھی ماریں گے، اور جو ہے مقصد رونا دھونا کسی طریقے سے بھی 121 مقدمات ہیں جس میں، تو جج نے بولا کتنے مقدمات میں آپ کے ضمانت ہو چکی ہے، بولا 25 مقدمات میں میری ضمانت ہو چکی ہے، تو یعنی رونے دھونے۔ اب عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یار کوئی 47 سے لے کے آج تک حالانکہ شہید ہو گئے، لیاقت علی خان شہید ہو گئے، ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے، بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، اس کے علاوہ کون سے وزیر اعظم ان کے علاوہ بھی، ان کو دیکھ کے بھی کس نے خوف کھایا ہے؟ کسی صدر نے، وزیر اعظم نے وہ بلٹ پروف بالٹی جو ہے سر میں ڈالتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات، وہ بالٹی کے اوپر تو لوگ ہنستے ہیں، وہ ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ ایک اور چیز میں بتاؤں جو ہنسنے والی بات ہے، جب وہ کورٹ میں پہنچ کے جب اس کے سر سے وہ کالے رنگ کی بالٹی جو پہنی ہوئی ہوتی ہے بلٹ پروف ہوتی ہے، جب وہ اتارتے ہیں تو اس میں بھی وہ کالا چشمہ پہنا ہوا ہوتا ہے اندر بھی بالٹی کے۔ یار یہ تو اس کی مینٹلٹی ہے، یہ تو عقل ہے ان کا۔ یار کون آدمی جو اندھیرے میں چشمہ پہنتا ہے، کورٹ میں چشمہ پہن کے جا رہے ہو، رات کو چشمہ پہن کے جا رہے ہو، بالٹی اوپر پڑی ہوئی اندر چشمہ پہنا ہوا ہے۔ یار اس کو وزیر اعظم بنایا ہے یار باجوہ صاحب، بس کیا کہے آپ نے کوئی بندے کو تو صحیح لگایا ہوتا، جس کو عقل ہوتی، جس کو شعور ہوتا، اس کو صرف گیند پکانا آتا، گگلی کرنے آتی ہے، باقی کرکٹر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سیاست سے کیا سروکار، یہ نہیں کر سکا، ملک کا بیڑا غرق کیا اس نے، مہنگائی بڑھائی ہے، سب کچھ بڑھائی ہے۔ اب میں جس طرح سے تجزیہ کروں گا پھر سمجھیں گے کہ شاید میں کسی پارٹی سے منسلک ہوں یا کیا، تو یہ افسوس ہوتا ہے اس کے حرکتیں دیکھنے کے لیے۔
تو اب حکومت نے عدالت نے ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ پولیس کے میں تفتیش کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو وکیل نے کہا جی آپ ایسا کریں ویڈیو لنک پہ تمام کیسز میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ان کو کہا کہ نہیں، آپ جمعے کے دن 12 بجے 12 یا 11:30 بجے آپ پولیس کے پاس پیش ہو اور تفتیش کے لیے آپ پیش ہو، جس پہ عمران خان نے اور اس کی وکیل نے حامی بھری کہ جی ٹھیک ہے جمعے کے دن پیش ہوں گے. لیکن اس حامی بھرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد بھی میرا ذاتی تجزیہ نہیں جائیں گے، گرفتاری کے خوف سے بھی نہیں جائیں گے، اور قتل ہونے کے، یہ قتل والا تو اس لیے خود ڈرامہ رچا ہے. کون مارے گا یار؟ بے ضرر چیز ہو، کوئی بھی نہیں مارے گا آپ کو، کچھ ایسی بات ہی نہیں ہے جو آپ کو مارے گا. تو یہ جمعے کے دن بھی وہاں پیش نہیں ہوگا. پھر دیکھیں گے عدالتیں کیا کرتی ہیں. تو ابھی یہ مسئلہ ہے 121 مقدمات میں سے فی الحال اس کو تاریخیں مل گئی ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. تو آپ لوگ تیار رہیں، 1-2 دن میں آپ کو خبر ملے گی کہ عثمان بوزدار وہ بھی اندر ہو جائیں گے اگر ہتھے چڑھ گئے پولیس کو. لیکن میرے خیال میں پولیس ان تک کیپچر کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، لیکن آئی جی ڈی آئی جی بڑی لیول کے لوگ تو باہر ہوتے ہیں، جو اندر پہنچتے ہیں جو ایس پی یا اے ایس پی یا ایس پی، ان کو وہیں پہ لین دین کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو گئے اندر بیڈ روم تک، یہ وہ چرپائی کے نیچے بھی دیکھا، باتھ روم کے دروازے کھول کے دیکھے کو ہمیں بندہ ملا ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں پولیس. تو سرچ وارنٹ کے ساتھ جائیں اور جس کو بھی اریسٹ کرنا چاہتے ہو آپ مکمل 500 کی نفری لے کے جاتے ہیں اور ناکام آتے ہیں تو پولیس کے اوپر سوال اٹھتا ہے اور پولیس بدنام ہوتی ہے. تو یا تو چھاپے مارنا بند کریں، یا جب مارتے ہیں تو یہ لین دین کے چکر میں نہ پڑے، ان کو باقاعدے پکڑ کے روڈ پہ لے آئیں لوگوں کو. اب رات کو 9 بجے، اس وقت تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، ان کی پی ٹی آئی اور حکومت کی تیسری بیٹھک اور آخری بیٹھک ہو رہی ہے. 9 بجے دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میں پہلے پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ناکام ہوگی اور یہ دونوں ناراض ہو کے اٹھیں گے، کیونکہ تاریخ کے اوپر مطمئن نہیں ہوں گے. ایک ساتھ الیکشن پہ متفق ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اب تو اعلان بھی ہو گیا ہے، سپریم کورٹ گرمیوں کی چھٹی پہ بھی جا رہی ہے، تو یہ چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ وہ ریٹائر ہو جائے بنجار کورٹ کا چیف جسٹس، تو اس سے پہلے الیکشن ہو جائے، تاکہ اگر کوئی الیکشن میں دھاندلی کا ذکر کرے، ہم ہارنے کے رونا روئے، تو اس کو قلم دے گا. تو یہ ہے، اب دیکھتے رہیں ٹل دا نیکسٹ. جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے کہتے ہیں کہ سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پش کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.